वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्टिक वर्ल्ड। आप सुन रहे हैं कहानी तेरी तलब में। उसको लिखा है सैवी खान ने। इधर आओ मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास आओ। वो दाढ़ा था और वो नाजुक जान कांप गई थी। जिब्रान काज़मी का ये रूप उसके लिए नया था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ी मजबूत जिसामत, सफ़ेद सुर्खी माल रंगत, मगरूर नकुश, काले बाल जो माथे पर बिखर कर उसे मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। क्लीन शेव पर गहरी काली मूछें उसके रोब दबदबे में इजाफा कर रही थीं। वो इस वक्त शराब के नशे में बेहाल था। आज उसने पहली बार इस घटिया चीज़ को मुंह लगाया था। उसने काली जीन्स पर काली ही शर्ट पहनी हुई थी, जिसके अगले बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसका चौड़ा सीना नजर आ रहा था। उसका ब्राउन कोट ज़मीन पर पड़ा था। खुद वो गुस्से से सामने खड़ी लड़की को कूद रहा था। सुनता नहीं तुम्हें? जब उसके सब्र की हद हुई तो वह खुद लंबे लंबे ढग भरता उसके सर पर पहुंचा था और बेदर्दी से उसके बाल नोच कर उसका चेहरा अपने सामने किया। बेसाख्ता उसके लबों से कराह निकली थी। काली पानियों भरी आंखें, कुदरती खूबसूरत बड़े बड़े सुर्ख लब कपकपाए थे। छोटा सा नाक तकलीफ से सुर्ख हो गया था। जिब्रान उसके खूबसूरत नुकुश में उलझता अपनी पकड़ सख्त कर गया। छोड़े मुझे। आंसू अब उसकी आंखों से टूटकर गाल पर फिसल गए थे। जिब्रान की नज़र उसके चेहरे से फिसलती उसकी गर्दन पर गई। सफ़ेद रंग की वजह से उसकी गर्दन की नीली रगें साफ नज़र आ रही थीं। वो बिखरी हालत में दुपट्टे से बेनियाज नीले रंग के ढीले ढाले सूट में उसके सामने थी। जिब्रान को अजीब से एहसास ने घेर लिया था। वो जो कल तक नफरत से उस पर नज़र डालना गवारा नहीं कर रहा था, अब उसकी तरफ यूं माइल हो रहा था। जिब्रान मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे, वो बोल रही थी जब जिब्रान ने झुककर उसकी गर्दन को लबों से छुआ था। वो कांप कर रह गई थी। जिब्रान अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखकर खामोश करवा गया। मेरा हक है तुम पर, पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान की सरगोशी पर पाकीज़ा के दिल को कुछ हुआ था। आखिर सबके सामने तुम्हें तवाइफ बना कर लाया हूँ। अल्फाज थे या कोई सुर जो उसके कानों में फूंका गया था। वो एक बार फिर उसकी गर्दन पर झुका था। इस बार इसने बेदर्दी से इसकी गर्दन पर दांतों के दबाव को बढ़ाया था। पाकीज़ा उसकी इस बेदर्दी पर सिसक भी नहीं सकी थी। अब वो इसकी शर्ट इसके कंधे से खिसका रहा था। दूर रहो जिब्रान काज़मी। पाकीज़ा पूरी जान से उसे धक्का देती चीखी थी। मैं तवाइफ नहीं दी हुई हूँ आपकी। निकाह किया है आपने मेरे साथ। जिब्रान उसके धक्के से अपनी मजबूत जिसामत समेत 2 कदम के फासले पर पीछे पड़े सोफे पर जा गिरा था। पाकीज़ा की सरकत पर जिब्रान अपने जबड़े बींच लेता। पाकीज़ा में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो जो कुछ देर पहले डर से कांप रही थी, अब वो उसके सामने गुस्से से तन कर खड़ी थी। वो अपने घूमते सर को संभालता हुआ सोफे की हत्थी पर हाथ रखकर सीधा हुआ। फिर पाकीज़ा को सर ताप पैर देखा। निकाह माय फुट। बाढ़ में गया निकाह। मैं नहीं मानता इस निकाह को। तुम खून बहा में आई एक तवाइफ हो, बस एक तवाइफ। इससे बढ़कर तुम्हारा कोई मुकाम नहीं। पाकीज़ा बेबसी से अपने लब भींच गई। आंसू अभी भी उसकी आंखों से बह रहे थे। उसके आंसू देखकर जिब्रान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आई। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को सुकून दे रहे हैं पाकीज़ा अफरीदी। तुम्हारे भाई के हर अमाल का तुम हिसाब दोगी। जितनी तकलीफ मेरी बहन ने बर्दाश्त की, उससे दुगनी तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा। सुना तुमने? उसके लफ्ज़ों में कांच सी किरचियाँ थीं। पाकीज़ा जानती थी इसमें सरासर उसके भाई का कसूर था, जिसका अंजाम वो भुगत रही थी। तुमने मुझे खुद से दूर किया है ना पाकीज़ा अफरीदी। अब खुद आओ मेरे पास और मेरी गोद में बैठो। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोल रहा था। पाकीज़ा उसकी बात सुनकर
اپنا خشک حلق ترک کرنے لگی۔ پاکیزہ آفریدی، مجھے میری بات دوسری بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ یہ وہی انسان تھا جس کے ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی، مگر اب وہ کتنا بدل گیا تھا، بالکل بے حس۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب کاٹتی نیچے کارپٹ کو دیکھنے لگی۔ جبران کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ جبران کسی خیال کے تحت گہرا مسکرایا، پھر ساتھ پڑے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے اپنا سر اٹھایا تو جبران کو مسکراتا دیکھ کر حیران ہو گئی، اور وہ کسی کو کال ملا کر فون کان سے لگا گیا تھا۔ ہلو رامش، کیسے ہو؟ اچھا، تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے، جبران پاکیزہ کو سر تا پاؤں دیکھ کر کہتا۔ پاکیزہ کو اس کی بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے لے لیتی ہے۔ یہ انسان اتنا گرا ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کا کہنے لگا۔ بتاتا ہوں، پہلے مجھے کچھ کنفرم کرنے دو، پھر میں تمہیں واپس کال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی فون کاٹ گیا، پھر گہری نظروں سے پاکیزہ کو دیکھنے لگا۔ ہاں تو پاکیزہ آفریدی، میں یا وہ 4؟ اب کیسے؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ میرے پاس آؤ یا پھر… وہ فون لہرا کر کہہ رہا تھا، جس پر وہ مرتی ڈرتی اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ اس کے قدموں میں واضح طور پر لرزش تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کے پاس پہنچ کر سر مزید جھکا لیا۔ جبران اسے ایک چٹکے میں کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا خود کو سنبھالتی، وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ یہ سب اچانک سے ہوا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بناتا اور دوسرے سے اس کے بال جڑوں سے جکڑ لیتا۔ وہ بیچاری چاہ کر بھی اس ظالم کے شکنجے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ پاکیزہ کی اکھڑتی سانسوں کا خیال کر اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ اب وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بھی سوج گئی تھی۔ اس کی شدت پر اس کے سرخ لب خون چھلکانے کی حد تک سرخ لگ رہے تھے، جنہیں وہ ہلکا سا وہاں کیے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ جبران کی آنکھوں کی سرخی اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا، پھر اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا۔ پاکیزہ گہری سانسوں کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ لیتی۔ دور وہ ابھی بھی نہیں ہو پائی تھی کیونکہ اس کی کمر پر ابھی بھی اس کے بازو کا تنگ حصار تھا۔ جبران جو صرف اسے سزا دینے کے لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور دوبارہ اس کا دل یہی گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا اگر وہ حواسوں میں ہوتا، مگر اب وہ پھر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کے لمس میں نرمی تھی، جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو۔ پاکیزہ جو دوبارہ تکلیف کا سوچ کر آنکھیں میچ گئی تھی، اب اس کی نرمی پر چونک گئی۔ اس بار وہ جلدی دور ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی آنکھیں کھول کر پاکیزہ کو دیکھتا، جو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملتی، جبران کی آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ وہ پاکیزہ کی کمر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر گیا۔ چھوڑیں پلیز۔ جبران اس کی لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا گیا۔ پہلے مجھے میری طلب پوری کرنے دو، وہ اس کی لبوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ پاکیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ اس کی قربت پر بے حال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا، وہ سختی سے اپنے لب دبا گئی۔ جبران اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی ٹھوڑی کو لبوں سے چھوا۔ اس کے لمس پر ایک بار پھر پاکیزہ کی سانس رکی تھی۔ اس کی ٹھوڑی کو چھوڑ کر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ جبران کے ہر لمس پر پاکیزہ کو آگ کا سا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ کانپ کر رہ جاتی۔ جبران اب کی بار دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جکڑ لیتا ہے۔ تم بیوی نہیں، طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ وہ جو اس کے لمس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہی تھی،
لیکن اس کے کچھ وقت پہلے کے جملے یاد کر کے وہ اذیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ جبران نے اس کی اس حرکت پر اپنی گرفت ہلکی کر کے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جبران اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوا اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے قدم اپنے بیڈ کی طرف تھے۔ اس کی اگلی کارروائی پر پاکیزہ کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ مزاحمت کرتی اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگ گئی۔ جبران کاظمی، چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑے۔ جبران نے اسے بیڈ پر پٹخا تو اس کے لفظ منہ میں ہی دب گئے۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو۔ وہ اسے وارن کرتا اب اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے ان کو روکوں؟ یہ تو ایسے بھی شراب کے نشے میں۔ وہ دل میں کہتی بیڈ کی دوسری سائڈ پر کھسک رہی تھی۔ جبران اپنی شرٹ اتار کر اب بیڈ پر آیا تھا۔ پاکیزہ کے دور کھسکنے کی حرکت اسے ناگوار گزری تھی۔ وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس پر جھکا تھا۔ اس کی کمر کے گرد سخت حصار بنا گیا تھا۔ ورنہ میری دی ہوئی سزا تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو کر سرگوشی سے کہنے لگا، آپ کی قربت سے بہتر سزا ہے، مجھے قبول ہے۔ پاکیزہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اسے خود سے دور کرتی ہمت سے بولی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر پورے کمرے میں جبران کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ او پاکیزہ آفریدی، یہ ناممکن ہے۔ جبران ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیتا ہے، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آتی اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا ہے۔ کیونکہ میرے جان، تمہاری سزا بھی میری بے انتہا قربت ہے۔ اس کی بات پر پاکیزہ خود میں سمٹ جاتی ہے، جبکہ جبران اب اس پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ وہ اپنے لمس اور شدت سے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو رہا تھا۔ پاکیزہ اپنی گردن سے اٹھتی تکلیف کو آنکھیں میچ کر برداشت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اب اسے طوائف کے درجے پر فائز ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر وہ بیوی مان کر اپنے حقوق مانگتا تو وہ دے دیتی، پر اب وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد بھی اسے اپنے گھر طوائف کی حیثیت سے لایا تھا۔ اس کے لبوں نے ایک بار پھر اللہ کو پکارا تھا۔ وہ کیسی بدنصیب لڑکی تھی جو اپنی محبت کے ہاتھوں رسوا ہو رہی تھی، اپنوں کے کیے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اچانک جبران کی پکڑ اس پر ہلکی ہوئی تھی۔ وہ کسی احساس کے تحت اس کے باری چوڑے وجود کو خود سے دور دھکیل دی۔ جیسے ہی اس کا رخ سیدھا ہوتا، پاکیزہ بے ساختہ ہی سکون کا سانس بھرتی، کیونکہ وہ سو چکا تھا۔ وہ تشکر سے دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، پھر اس کے پاس سے اٹھ جاتی۔ آخر کون ہے یہ لڑکی جو خود کو جبران کاظمی کی بیوی بتا رہی ہے، جبکہ جبران کاظمی اس کو طوائف مانتا ہے؟ کیا وہ سچ میں ایک طوائف ہے؟ آگے کی سٹوری کو جاننے کے لیے جڑے رہے ہمارے چینل ناولسٹک ورلڈ کے ساتھ۔ ابھی تک کی ہماری سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ سٹوری سے ریلیٹڈ فیڈ بیک آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز اور ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔